Assalamu alaikum everyone. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome everyone to our presentation by VOTP. Let me give a brief introduction on what is VOTP. So VOTP का full form है Voice of the People, and Voice of the People is a project which was started after October the 7th, and इसका main मकसद ये था कि to make our leaders accountable and bring justice and peace in the world. October 7th के बाद से हम देखते आ रहे हैं, and उससे पहले भी it's always been the case कि our leaders are not doing the job what they're meant to be doing, and so it is high time that we the people take up this responsibility of demanding accountability of our leaders, and this is the reason why this platform has been created. And as a part of this platform, we have two main objectives. One is to increase the awareness among our common man regarding what is going on in the world right now, the current news, the current issues going on. And at the same time, we are also discussing, regarding the various depths of the politics. इसमें हम cover कर रहे हैं political systems. We are covering, the underlying economic systems which feed the political systems. And आज हमारी जो presentation है, ये इसका topic है the Western, political thoughts and Western political ideologies. So हमारे साथ brother अहद हैं जो political science में masters हैं, and he is the head of the department in Jinnah College in Pakistan, where he's a professor in political science. So we would like to benefit from Brother Ahad's knowledge, and the main purpose is for us, the common people who don't know much about the ideologies and the various principles which lie behind all these political systems. We want to know about that, ताकि we are able to clearly see what is wrong in this current system, and inshallah, propose the right system, and which we know, Islam has solutions for everything. So इसके साथ I will go ahead and hand it over to Brother Ahad. Please आप Bismillah करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ان دو آیات مبارکہ، ایک سورت مبارکہ اور ایک آیات مبارکہ کے مطالعے کا یا اس کو پڑھنے کا یا اس کو قرأت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جا کے ہم جب تھوڑا سا لیکچر چلے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو آج ہم سنا ٹاپک ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹمز، تو یہ آیات الہیہ یا سیاست الہیہ کے ضمن میں کس طریقے سے موضوع آتی ہیں، کس طرح موضوع بحث بنتی ہیں. بات یہ کہ جو ٹاپک آج سلیکٹ کیا گیا ہے یہ اتنا وسیع ہے، اتنا واسٹ ہے، اتنا اس کی جو ڈومین ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کو کم سے کم کرنے میں نا مجھے لگ گئے تقریباً 11 سال. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سم اپ کروں. کسی نے کہا تھا کہ کسی بڑے کا کال ہے کہ جب آپ کو پاس وقت زیادہ ہو، چیزوں کو تفصیل سے بیان کرنا ہو تو آپ کو اتنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا پڑتا. جب آپ کو کسی بھی بات کو، کسی نظریے کو جب آپ کو مختصراً بیان کرنا ہو تو اس کے لیے مطالعہ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو کوشش کروں گا کہ تھوڑی بہت جو گنتی کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور کچھ سمجھا ہوا ہے اس کو برابر کر لا کے اس چھوٹے سے وقت کے اندر، اس قلیل سے مختصر سے وقت میں اس کو قید کر سکوں. کوشش ہے بہرحال. دیکھیں، یہ پہلی بات، ایک سوال آیا، میں اسی سوال سے شروع کرتا ہوں. کسی نے چیٹ میں سوال کیا کہ اس جو ہم سیشنز کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. میں پہلے سیشن میں بھی ایک بات میں نے اینڈ میں کہی تھی کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسے آج ہمارے برینز میں، اذہان میں، ہمارے ذہنوں میں
سرمایہ دارانہ نظام بالکل واضح ہے، جمہوریت اور بادشاہت بالکل واضح ہے. میں آپ میں سے کسی سے ہی پوچھوں گا، ایون کہ میں ایک لے مین سے بھی پوچھوں باہر جا کے، تو وہ مجھے بتا دے گا کہ جمہوریت کسی بھی ریاست میں کس طریقے سے نافذ ہوتی ہے. لیکن کیا ہم بحیثیت مسلمان یہ بتا سکتے ہیں؟ عام پڑھا لکھا آدمی بھی بتا سکتا ہے کیا کہ وہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ آج کے دور میں کس طرح سے نافذ العمل ہوگا؟ میرا خیال ہے بڑا مشکل سوال ہو جائے گا. تو بس اسی لیے ہم یہ سیشنز کر رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کی جو اسٹرگل ہے، آپ کی جو جد و جہد ہے، آپ جو کسی درجے میں کاوشیں کر رہے ہیں، تو میں اس کا حصہ اسی لیے بناؤں کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکوں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ذہن آپ کی راہ میں تھکایا تھا، اپنے الفاظوں کو اس قابل کیا تھا کہ وہ آپ کی راہ میں بتائے جا سکے، کہے جا سکیں. اس لیے ہم جڑے ہیں. مین مقصد ہمارا یہی ہے. اس پرفتن دور میں جب پوری دنیا جو ہے وہ شیطانوں کا ہیڈ کوارٹر بن گئی ہے، تو چھوٹی چھوٹی کاوشیں کرتی رہنے چاہیے تاکہ آپ کی اپنی آخرت آسان ہو جائے. کل کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو اتنا تو ہمارے سامنے ہونا کہ اللہ تعالیٰ اتنا تو کام کیا تھا، ہماری اوقات اتنی تھی، ہم اتنے ہی عاجز تھے جتنا کر سکے. اگر آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ کو یقیناً کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، لیکن ابھی ہماری استطاعت اتنی ہی ہے. تو دیکھیں، یہ جو جب ہم پولیٹیکل سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو یہ دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ماڈرن ڈیز کے اندر. وہ ہے، پہلے ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس، جو دنیا بھر میں جو کورسز ڈیزائن ہوتے ہیں. میں یونیورسٹی اور مدارس کے جو لیول پہ جا کے بات کر رہا ہوں کہ وہاں کا جو سلیبس جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ انہی دو بنیادوں پر ہوتا ہے. جو میجر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس، اور اگر ہم جیسے اسلامک کنٹریز ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں مسلم پولیٹیکل تھاٹس. ایون کہ مسلم پولیٹیکل تھاٹس تھیولوجیکل ڈپارٹمنٹس دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے ویسٹ ہے، اپنی چیزوں کو زیادہ ابھار کے کرے گا. اسلام کے اوپر کام کیا یقیناً انہوں نے، لیکن اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا. اور ہمارے یہاں باقاعدہ یہ مضمون دو میجر حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو آج ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسلامک پولیٹیکل سسٹمز یا تھنکرز کو پڑھنے سے پہلے یا سسٹمز کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ویسٹ کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور جہاں تک میری جو ناقص رائے ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے، وہ کہ یہ جو سیشن ہے نا، یہ کم از کم جو ہے وہ 2 سے 3 سیشن لے سکتا ہے، اگر آپ لوگ برداشت کر سکیں مجھے، کیونکہ یہ ایک سیشن میں اتنا زیادہ کور نہیں ہو سکتا. اگر میں ابھی بولنے بیٹھوں گا تو مجھے ایٹ لیسٹ 3 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے. ایکچولی میرا اسٹیمنا اتنا شاید نہیں ہوگا، اور آپ کا بھی سننے کا اسٹیمنا نہیں ہوگا. آدمی اتنی کرے کہ آدمی بیزار نہ آئے. تو آج ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس کو، تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آئے کہ یہ کہانی چلی کہاں سے آ رہی ہے. اور پھر آپ کو جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسلامک پولیٹیکل سسٹمس آئیں گے تو آپ کو چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. پھر آپ کو جو دنیا میں میس اپ ہوا ہے، پوری دنیا جو ہوش پوش کا شکار ہے، وہ ایک دم کلیئر ہو جائے گا، پکچر کلیئر ہو جائے گی. میری کوشش بہرحال یہی ہے. تو ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس میں جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نا، تو ہم کرتے ہیں سوکریٹیز سے اسٹارٹ، سقراط سے. اب اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یونانی جو فلاسفرز ہیں، یعنی کہ گریک فلاسفر سے ہم کیوں اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے ہمارے اسلاف کا. یعنی کہ جو ہمارے اسلاف مطلب امام غزالی، الماوردی، یہ جتنے بھی لوگ تھے، یا ایون بنو عباس کے زمانے میں یا باسی خلافت کے زمانے میں بھی جتنے بھی دار الترجمہ ہارون رشید نے قائم کیا تھا، وہ تمام کی تمام جو فلسفی جو اخذ کی گئی تھی یا اس کو لیا گیا تھا یونانی فلسفہ سے، یعنی کہ جو گریک فلسفر سے انہی کی چیزوں کو آگے بڑھایا گیا تھا، انہی کا ترجمہ کیا گیا تھا. آپ لوگ آواز آ رہی ہے نا میری؟ شاید اسکرین جی جی آ رہی ہے. It's very clear. Alhamdulillah. اچھا اس کے جی. اب پھر یہ تو جب ہم، اس لیے میں نے اس کو وہاں سے اسٹارٹ کرنے کا یا شروع کرنے کا میں نے سوچا. دیکھیں سوکریٹیز کے بارے میں، ان کے جو گریک کے جو فلاسفرز ہیں نا، وہ 3 بڑے فلاسفر تھے. ایسے تو بہت سارے اور بھی ہیں، 3 بڑے ہیں. ان میں بڑا نام ہے سقراط، سوکریٹیز جسے بولتے ہیں، اور تیسرے تھے ایرسٹوٹل یعنی کہ ارسطو. آپ دیکھیں جب ہم ارسطو میں پہنچ، آج ہی میں کور کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میں نے وہاں سے کیوں لیا ہے اور آج کس طریقے سے ریلیٹ ہوتا ہے. یہ پہلے تو ایک عجیب و غریب بات سنیے کہ سقراط کے بارے میں عجیب و غریب بات یہ کہ دنیا بھر کی مسلمان یونیورسٹیز کے اندر ایک عجیب و غریب
کہتے ہیں کہ وہ مہم اسٹارٹ ہوئی تھی کہ سقراط جو ہے مسلمان ہے، یعنی کہ وہ شاید کسی درجے میں، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی وہ کوئی نبی بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ باتیں کیوں کہی؟ وہ ان کے نظریات کی وجہ سے. ان کا نظریہ کیا تھا؟ سوکریٹیز کہتے تھے کہ میں ایک جگہ تھی، وہاں جا کے وہ اکیلے میں جاتے تھے تو وہ بولتے تھے کہ مجھ سے کوئی باتیں کرتا ہے، کوئی مجھ سے باتیں کرتا ہے، کچھ خیالات ہیں جو میرے سینے میں اترتے ہیں اور پھر وہ میں آ کے لوگوں میں بیان کرتا ہوں. ان کا یہ تھا کہ اصل علم جو ہے، ان کا جو بڑا ورچیو از اے نالج، یعنی کہ اصل علم جو ہے وہ نیکی ہے. اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی دوسرے کو علم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں نیکی کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو ایکچولی آپ علم ٹرانسفر نہیں کر رہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. وہ علم نافع والا کیا ہے؟ وہ علم جس سے امت کو نفع ہو. اب یہی بات سوکریٹیز نے کسی درجے میں کہی، ورچیو از اے نالج. جب ہم اس کے اسٹیٹمنٹ کو کھولتے ہیں تو یہ بڑا ڈیپ اسٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ بعد میں ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگنے شروع ہوئے کہ یہ حکومت وقت کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے. میں بھڑکاتا نہیں ہوں، میں صرف بولتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں، میں سچ دیکھتا ہوں، سچ بیان کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سچ بولنا ہے، آپ کے اوپر کتنی مشکلیں آئیں، کتنی آپ کے پاس پرابلمز آئیں، لیکن آپ کو ہمیشہ سچ کا راستہ اپنانا ہے. صحیح ہے، کیونکہ ٹروتھ کے بغیر کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ کے پاس سچائی نہیں ہے تو اس کائنات کا، اگر سچائی نہ ہوتی اس کائنات میں تو کوئی وجود نہیں تھا اس کائنات کا. آپ کو پتہ ہے جب ہم نماز کی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، انک لا یخلف المیعاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات جو قائم ہے اس وقت وہ اللہ کے ایک وعدے پر قائم ہے. پوری کائنات اللہ کے وعدے پر قائم ہے. اور دوسری بات یہ، اچھا میں اپنی شکل دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑا سا ایکسس ملا اگر آپ لوگ اجازت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی برابر آ رہی آ ہے؟ رہی ہے شکل؟ we can see you. Yeah, جی go ahead. اچھا چلے سے اوکے اوکے. تو اللہ ہم کہاں تھے؟ کیا کہہ رہا تھا، بھول گیا میں. ہاں، Socrates, اللہ yes. تعالیٰ کا جو پوری کائنات ہے یہ ایک جی اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے وہ ایک وعدے پر قائم ہے. اور سقراط بھی اسی جملے کو ادا کرتا ہے کہ اگر اس کائنات میں سچائی کا وجود نہیں ہے تو کائنات کے رہنے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. کائنات اپنی وجہ کھو دیتی ہے. اسی طرح پھر پتہ ہے پھر ان کو زہر کا پیالہ پلایا جاتا ہے، بڑا مشہور قصہ ہے. صحیح ہے. اور جب زہر کا پیالہ پلایا جاتا ہے تو ان کو زہر سے پہلے قید میں رکھا جاتا ہے. تو ان کے شاگرد آ کے بولتے ہیں، ان کی جو بیگم ہوتی ہیں زنتھپی، وہ آ کے بولتی ہیں، ان کے جو کیریٹو، ان کا جو بڑا مشہور شاگرد ہے جس کے ڈائلاگس کی وجہ سے وہ سقراط کی جو بات ہم تک پہنچی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ استاد جی آپ جو ہے نا وہ مکر جائیں، اب آپ چھوڑ دیں، کام کو نہیں کریں، اور ورنہ یہ آپ کو مار دیں گے. تو بول رہا ہے کہ ایکچولی یہ مجھے نہیں مار دیں گے، تم مجھے مار رہے ہو. یہ زہر مجھے نہیں مارے گا، یہ زہر پینے کے بعد تو میں زندہ ہو جاؤں گا. ہاں تمہاری جو یہ بات ہے نا، اگر میں نے یہ زہر نہیں پیا تو میں مر جاؤں گا. اگر میں نے یہ زہر پی لیا، یعنی کہ جو سزا انہوں نے اس زمانے میں سزا یہ تھی کہ آپ کو زہر پلایا جاتا تھا مارنے کے لیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی تھی. خودکشی نہیں کی تھی، وہ ایکچولی ان کی سزا تھی کہ آپ کو وہ زہر تھا، ہومر نام تھا وہ زہر کا، اف آئی ایم ناٹ، پتہ نہیں کیا نام تھا، ذہن میں نہیں آ رہا میرے. تو وہ ہیم لاک، اس زہر کا نام تھا ہیم لاک. جب وہ ہیم لاک جو زہر تھا وہ اتنا تھا کہ اس کی جو روح تھی نا، وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جان جب نکلتی تھی آدمی کی تو آہستہ 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 ٹانگوں سے محسوس ہوتی تھی. تو اس نے اپنے شاگرد کو بڑا زبردست ڈائلاگ کہا، کہنے لگے کہ یہ مجھے نہیں مارے گا، ایکچولی مار تم لوگ مجھے دو گے. یہ تمہاری یہ بات ہے نا، یہ مجھے مار دے گی. اور آج دیکھیں سقراط آج تقریباً 2600 سال گزر گئے، 2600 ایئرز گزر گئے، اور سقراط آج بھی زندہ ہے. پڑھنے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے آج بھی اس کی جو باتیں ہیں لوگوں کے ذہن میں تازہ ہیں. اسی طرح ان کے شاگرد تھے پلیٹو، وہ بالکل اپنے استاد کے اگینسٹ گئے. وہ مشہور ہوئے اپنے جسٹس سسٹم کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ زمین کے اوپر عدل کرو اور لوگوں پر احسان کرو. تو جتنے بھی پولیٹیکل فلاسفرز تھے ان کے نزدیک ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ تھا عدل.
عدل اور انصاف میں ایک فرق سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ بات کلیئر ہوتی جائے. جہاں میں انصاف کی بات کروں گا وہ ایک الگ ہے, جہاں میں عدل کی بات کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عدل کیا ہوتا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جنگل میں ایک آدمی جا رہا ہے اور ایک بچہ جا رہا ہے, اور دونوں کو لگتی ہے بھوک, اور روٹی آپ کے پاس ایک ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ روٹی دونوں کو آدھی آدھی ملے. لیکن عدل کا تقاضا کیا ہے کہ بچے کو زیادہ یعنی کہ 3 حصے ملے اور بڑے کو 1 حصہ ملے, کیونکہ بڑا جو ہے برداشت کر سکتا ہے, چھوٹا بچہ برداشت نہیں کر سکتا بھوک کو. یہ ہے عدل. اسی طرح آپ اپنے جسم کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو عدل پہ قائم کیا ہے. آپ کے جسم کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی جو پوری باڈی ہے رائٹ اور لیفٹ کے حصوں میں ڈیوائڈ ہے, اس کو پورا پیرالل ہونا چاہیے تھا, ہر چیز بالکل ایکول ہونی چاہیے تھی, ہر چیز یعنی کہ جسے نومیرکس میں یعنی کہ ڈیجٹس میں برابر. لیکن آپ کے ساتھ ایک آنکھ آپ کی چھوٹی ہے, ایک آنکھ آپ کی بڑی ہے, ایک کان چھوٹا ہے, ایک کان بڑا ہے, ایک ہاتھ چھوٹا ہے, ایک ہاتھ بڑا ہے. ٹانگ اگر دونوں برابر ہو جاتی ہیں وہ قدم نہیں بڑھا سکتے. یہ ہے اللہ کا نظام عدل. صحیح ہے. ایون کہ آپ کے نوسٹرلز ہوتے ہیں, اگر یہ بھی ایک جیسے برابر ہوتے تو آپ کو سانس لینے میں بڑا مسئلہ ہوتا. یہ میں نہیں کہتا, یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. جو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں عدل رکھا ہے, اسی طرح کائنات میں عدل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم جو دنیا میں فساد, جو دنیا میں جو تم پر پریشانیاں آتی ہیں تمہارے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یعنی کہ تم جو دنیا میں فساد پھیلایا تم نے, اسی وجہ سے دنیا میں جو آج بیلنس نظر نہیں آتا, وہ اسی وجہ سے ہے کہ تمہارے اپنے کرتوت اتنے خراب تھے, تمہارے اپنے مسئلے مسائل اتنے زیادہ تھے کہ تم نے دنیا کو بگاڑ کر دیا دنیا میں. اگر آپ لوگوں کو ایک کتاب ضرور پڑھنی چاہیے, وہ ہے البدایہ والنہایہ, علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, تاریخ کی کتاب ہے, جو ایکچولی تاریخ بھی ہے اور سیرت صحابہ کے اوپر بھی ہے اور تاریخ صحابہ کے اوپر بھی ہے, اور اسم الرجال کی بڑی اچھی کتاب ہے صحابہ کی, البدایہ والنہایہ. اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات ہے. اب تھوڑی سی ذرا ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ بات یہ ہوئی کہ تھوڑا ساکریٹس پہ آئیں گے, ابھی تھوڑا سا وہ قرآن کا طرح ہوا ہے کہ بعض قومیں ایسی آباد تھیں. آپ کو یہ ڈائلاگ یاد ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں ایک اپنا زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ ایسے بنائیں گے خلیفہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا. اب مجھے بھی یہ بتائیں کہ فرشتوں کو پہلے کیسے پتا تھا کہ وہ تو ایک نئی مخلوق اگر ہوتی حضرت آدم علیہ السلام, تو وہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فساد برپا کریں گے, کوئی نئی چیز ہے, انہیں کیا پتا فرشتوں کو. لیکن فرشتے وہ چیز پہلے دیکھ چکے تھے. اب میں اس کی ایک جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بعض مخلوق ایسی تھی جو انسانوں کی طرح دکھتی تھی, یعنی کہ ہاتھ پاؤں ان کے ویسے ہی تھے, لیکن انہوں نے زمین پہ اتنا فساد مچا دیا تھا کہ باقاعدہ, تو بعض روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ قتل عام کیا گیا, زمین کو صاف کیا گیا پورا, یعنی کہ جنوں سے اور شیطانوں سے, یعنی کہ جو شیاطین مخلوقات تھیں ان سے بھر گئی تھی. تو اس میں ایک نام بھی آتا ہے البدایہ والنہایہ, حنون بنون, ہن بن کر کے نام ہے ان کا انگریزی میں, حنون اور بنون کہتے ہیں اسے. وہ مخلوقات تھی, کہتے ہیں وہ انسانوں کی جیسے ملتی ہوئی تھی. اور آج کے دور میں بھی اگر آپ جتنا ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گئی ہے, آپ کو نظر آئے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں, میں آپ کو عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں, میں اس کا کوئی حوالہ تو مطلب آپ کو میں دے دیا البدایہ والنہایہ, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اس کا کوئی ڈائریکٹ آپ مجھ سے بولیں گے نا ثبوت, میں ثبوت نہیں دے پاؤں گا, لیکن ریفرنسز میں نے آپ کو مل جائیں گے کہ موجودہ دور میں بعض لوگ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جو دکھتے انسان ہی ہیں لیکن وہ انسان نہیں ہے. آپ انہیں کوئی اور مخلوق کہہ سکتے ہیں لیکن وہ انسان نہیں, لیکن لگیں گے آپ کو جیسے آپ بات کر رہے ہیں ویسے ہی کر رہے ہیں بالکل وہ ایز اٹ از, لیکن وہ انسان نہیں ہے. یہ انہی مخلوقات کی معاملات میں سے ہے, اور عجیب عجیب حرکات و سکنات اور عجیب عجیب فساد میں پڑھنے اور برائیوں سے پڑھنے سے بھی بعض دفعہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں, چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو پھر پلیٹو نے کہا کہ عدل جو ہے نا اس کا نظام بنایا, اور پلیٹو کا نظام یہ تھا کہ اس نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا تصور پیش کیا. وہ اپنے آئیڈیل اسٹیٹ سے کیوں مشہور ہوا کہ اس نے آئیڈیل اسٹیٹ میں کہا کہ صرف 3 کلاسز ہوں گی, یعنی کہ 3 طبقے ہوں گے. پہلا ہوگا حکمران طبقہ, دوسرا ہوگا یعنی کہ ملٹری طبقہ یعنی کہ آرمی, اور تیسرا وہ طبقہ ہوگا جو ہمارے لیے اناج اگائے گا اور ہماری خدمت کرے گا. اور اس نے کہا تھا کہ شادی جو ہے وہ ایک بالکل ہی بیکار کام ہے, فیملی جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے, خاندان جو ہے وہ اس کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو اگر نسل بڑھانے کا تصور یہ ہے کہ سال میں 3 سے 4 ایسی میٹنگز ہوں گی جس کے اندر ہم مخلوط ہوگا معاملہ, اختلاط کا معاملہ ہوگا, پھر ان سے جو نسل پیدا ہوگی اس کی ذہنی صلاحیت کو دیکھ کر طے کیا جائے گا
کہ یہ جو ہے وہ پولیٹیکل کلاس ہے, حکمران کلاس ہے, یہ جو ہے ملٹری کلاس ہے, اور یہ جو ہے لیبر کلاس ہے. یہ طے کیا جائے گا. یہ اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. اس کے بعد جو آج جو مین جو مقصد ہے نا, وہ آج ہم دیکھیں گے ارسطو کو. آج ہمارے جو 2 مین دیکھنے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے ارسطو, ایرسٹوٹل اور میکیاویلی. ان 2 لوگوں کے اوپر آج ہم لیکچر ختم کریں گے, اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے ان کو. دیکھیں اس کے بعد آتے ہیں ارسطو. ارسطو کے شاگرد تھے, آپ کو پتا ہوگا, سکندر اعظم, الیگزینڈر دی گریٹ جو تھے وہ ارسطو کے شاگرد تھے. ارسطو نے ایک پولیٹیکل سرکل بنایا ہے. اب یہ بات آپ سب جو ہے نا, اب یہ آپ کو ریلیٹ کرے گی ماڈرن ڈے پالیٹکس سے. اس کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سنیے گا, اور پھر کائنڈلی اس کو اسٹڈی بھی کیجیے گا. پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں مجھ سے اس حوالے سے سوال بھی ضرور کریے گا, اگر کوئی ذہن میں کوئی چیز باقی رہ جائے یا کوئی خلش رہ جائے یا کوئی چیز کور نہ ہو پائے. دیکھیں اس نے کہا کہ یہ جو سائیکل ہے نا, انسانوں کی نیچر کی وجہ سے, یہ انسانوں کی فطرت کی وجہ سے یہ سائیکل گھومتا رہتا ہے. پولیٹیکل سائیکل جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے. وہ بیان کرتا ہے حکمرانوں کی کلاس کے, بولتا ہے دنیا میں سب سے بہترین جو سیاسی نظام ہے وہ ہے مونارکی, بادشاہت. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں, اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں یہی بیٹھے بیٹھے, آپ کوئی بھی اپنا مائک کھول کے جواب دے سکتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ بادشاہ تھے یا کوئی جمہوری حکمران تھے؟ کلیئر کٹ ہے. قرآن انہیں کہتا ہے کہ داؤد کو ہم نے خلافت عطا کی, لیکن ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جا کے دیکھتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت طالوت نے ان کو جو ہے وہ اپنی بادشاہت دی تھی. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جالوت کو جو قتل کیا تھا انہوں نے, وہ جو گوپھن سے انہوں نے قتل کیا تھا اپنے وہ ویپن سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بادشاہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پہ گنوایا ہے. سیم میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزیز مصر نے جو پورے عرب کی یعنی کہ پورے مصر کی, یعنی کہ جو پورے اس کی مصر کی خزانے کی کنجیاں ان کے حوالے کی تھی, وہ بھی ایک کائنڈ آف اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پہ گنوایا کہ ان کو ایک اختیارات با اختیار بنایا. سیم لائک حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ 3 مثالیں. اور چوتھے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام, مطلب اللہ, وہ نبی تو نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ کے بڑے بزرگ بندے ہیں. ان کے بارے میں نبی ہونے کا تو کوئی روایت نہیں ملتی. بعض لوگوں نے کہا بھی ہے لیکن زیادہ روایت جو ہے وہ اللہ کے بزرگ بندے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مخاطب کرتے ہیں ان کو. تو ان چاروں کی بادشاہت کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ گنوایا قرآن کے اندر, کہ ہم نے انہیں اتنا اختیار دیا. اختیار کو اللہ تعالیٰ بڑے اس سے بیان کرتے ہیں, بڑے فخر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بیان کرتے ہیں. کہ اسی طرح سیم یہی معاملہ ہے کہ نمرود کو اگر آپ دیکھیں, شداد کو اگر دیکھیں, ان کی بھی حکومت بہت زبردست تھی. یعنی کہ آلموسٹ پوری دنیا پہ کہتے ہیں حکومت کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمرانی کو شرک سے, جب ان کے اندر شرک شامل ہو گیا تو ان کی حکمرانی ہو گئی مردود, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو گئی ناپسندیدہ. تو ایرسٹوٹل ہی کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین نظام جو ہے وہ ہے مونارکی. اور مونارکی یعنی کہ مونارکسٹ یا کنگ اگر اپنے اصل سے ہٹ جائے, یعنی کہ نیکی کرنے سے ہٹ جائے, اپنے اصل کام سے, عدل و انصاف سے ہٹ جائے, تو وہ بن جاتا ہے, وہ جو حکومت ہے مونارکی ٹرنز انٹو ٹائرنی. وہ جابرانہ حکومت میں تبدیل ہو جاتی ہے, ٹائرن بن جاتا ہے آدمی, ٹائرنی. اور بولا کہ پھر اس ٹائرنی کو ہٹانے میں معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے پھر وہ ایک ایسا چیز سسٹم لے کر آتے ہیں جو چند اشرافیائی نظام, یعنی کہ ایرسٹوکریسی آ جاتا ہے. یعنی کہ چند لوگ معاشرے کے اٹھتے ہیں اور اس کے نظام کا پلٹتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں 5 سے 25 تک کی تعداد دیتا ہے. بولتے ہیں 5 to 25, اس سے ابو ہوں گے تو پھر وہ ایرسٹوکریسی کی ڈومین میں نہیں آئے گا, ایرسٹوکریسی نہیں کہلائے گی وہ بات. تو یہ کہتا ہے اشرافیہ نظام, اس کے سرکل کا تیسرا پارٹ. اور جب یہ سرکل بولتا ہے, یہ سرکل تھوڑا سا اور نیچے آتا ہے جب یہ لوگ برے بن جاتے ہیں. یعنی کہ 5 سے 25 لوگ جتنی بھی حکومت بنائی انہوں نے مل کر, تو وہ برے تو بن سکتے ہیں, انسان ہے, ان میں فساد پیدا ہو گیا. اب بولتا ہے یہ چیز چینج ہو جاتی ہے اولیگارچی کے اندر. اولیگارچی یعنی اولیگارکی بھی بولتے ہیں, اولیگارچی بولتے ہیں, پروننسیشن پہ بچ جائیے گا. تو وہ بولتے ہیں کہ اولیگارچی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب اس کا جو مزیدار پارٹ آنے والا ہے, بول رہا ہے جب اولیگارچی جو ہے, یعنی کہ جب بہت سارے لوگ جو ہے وہ برائی میں پڑ جائیں تو پھر ان کو ہٹانے کے لیے اور زیادہ تعداد آتی ہے. ایک برا سسٹم آتا ہے جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا لوگوں کا گروہ ہے اور اب یہ تمام اچھے لوگوں کا گروہ ہے, اب یہ اس کو تبدیل کرے گا اولیگارچی کو, تو یہ تبدیل ہو جاتی ہے پالیٹی میں. پالیٹی وہ لفظ ہوتا ہے. اب جو سب سے مزیدار پارٹ ہے, اب آپ کو مزہ آنے والا ہے اس پوائنٹ میں, وہ یہ ہے
کہ جب وہ کہتا ہے کہ جب پالیٹی بگڑ جائے، پالیٹی جو نظام ہے وہ اگر بگڑ جائے تو یقین کریں انسان اپنی ذہنی سطح کے، اپنے انسان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں، ایبلٹیز کے سب سے کم درجے پر پہنچتا ہے، پست درجے پہنچتا ہے، تو انسان پھر ڈیموکریسی اختیار کرتا ہے، جمہوریت. یعنی کہ انسان کا ذہن اگر سب سے پست لیول کا ہوگا، جب انسان بہت چھوٹی سوچ کا حامل ہو جائے گا، اس کا ویژن براڈ نہیں رہے گا، تو پھر وہ ڈیموکریسی کو اختیار کرے گا. اور وہ بولتا ہے میرے نزدیک سب سے گھٹیا، بیکار، ذلیل ترین نظام جو ہے وہ جمہوریت ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اب سمجھیے گا میں کہاں سے ریلیٹ کر رہا ہوں. ابھی میں نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور طالوت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بتایا. وہ بولتا ہے کہ جب جمہوریت، بولے سرکل دوبارہ وہیں پہ جائے گا. کہاں پہ جائے گا؟ ابھی سرکل بن گیا، آپ اس کو سرکل بنا سکتی ہیں. یعنی کہ monarchy turns into tyranny, tyranny turns into aristocracy, aristocracy سے oligarchy, oligarchy سے polity, polity turns into democracy. اب سرکل کو کہاں جانا ہے؟ monarchy کی طرف. ہمارا بھی تو یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، پھر وہ پوری لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. اس لیے لوگوں نے، جو ہمارے بعد کے جو مسلم پولیٹیکل فلاسفر سے، انہوں نے انہی بنیادوں کی وجہ سے، انہی وجوہات کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ان سے جو کہتے ہیں ان سے جو ان کے تراجم کیے، ان کی سورس کو ترجمہ کیا اور ان سے سیکھنے کی کوشش کی. امید ہے کہ یہ بات آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم جو ہے وہ لیکچر کے آخری اور بڑے مزیدار مرحلے پہ چلتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ آج کا لیکچر زیادہ لمبا ہو تاکہ سوالات زیادہ لے لیں ہم، زیادہ اچھا رہے گا. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں لمبا بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا وہ دیکھیں. اس میں ایک بڑا مشہور زبردست فلاسفر آتا ہے جس کا نام ہے میکیاولی. میکیاولی کو آپ شاید سب جانتے ہوں، جنہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا چیلا ہے. ایکچولی یہ شیطان ہے. میکیاولی انسانوں کی شکل میں شیطان تھا. کس کے نزدیک؟ علامہ اقبال کے نزدیک. اچھا وہ تھا کیا بھائی؟ وہ شیطان کیوں تھا؟ وہ کہتا ہے عدل و انصاف طاقت سے قائم ہوتا ہے. طاقت کے بغیر کوئی عدل و انصاف کا، کوئی جسٹس سسٹم کا تصور نہیں ہے. اب وہ طاقت تو بھائی تو بات صحیح ہے، لیکن طاقت اور اختیار، ان میں بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے. پاور اور اتھارٹی کے اندر، پاور اور اتھارٹی کا فرق سمپل یہ ہے کہ پاور جو ہے وہ کسی بھی جائز بائی ہکس اور کروکس پریکٹس کی جاتی ہے، جبکہ اتھارٹی کے اندر چیزوں کو ان کے جائز طریقوں سے، یعنی کہ ان کے جو لیگل جو ان کے ویز ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی، میکیاولی کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی حکمرانی بچانے کے لیے اگر کسی کو قتل بھی کرنا پڑے جائز ہے. آپ کے رشتے دار ہیں انہیں جیل میں ڈال دو جائز ہے. آپ کا کوئی بھی سگا بھائی بھی آپ کا مخالف ہے مار دو اسے، یہ بالکل جائز ہے، ورنہ اس کے بغیر جسٹس قائم نہیں ہوگا. اور اب تک کی میری تمام اسٹڈی کے مطابق سب سے زیادہ پریکٹیکل، آج کے دور کا سب سے زیادہ پریکٹیکل، انفارچونیٹلی پریکٹیکل پولیٹیکل فلاسفر ہے جس کی فلسفی کو سب سے زیادہ اپنایا جاتا ہے. ڈیموکریسی کو ہتھیار بنا کر، میکیاولی کو اپروچ، جو اس کی جو تھنکنگ ہے اس کو اپنا کر، یہ آج کل کا جو ہمارا ماڈل بنا ہوا ہے، پوری دنیا کا ماڈل بنا ہوا ہے. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایکسپوز کیا ہے ابھی حالیہ دنوں میں، جو اکتوبر کے بعد سے جو ایکسپوز ہونا شروع ہوئے ہیں پوری دنیا کے حکمران. جو ہم بولتے تھے کہ مغرب میں آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ یونیورسٹی، ہمارے تو نہیں تھے وہ جو بیچارے عیسائی بچے یونیورسٹی سے نکل کے جو ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں، ہمارے بچے تو نہیں تھے بھائی، وہ تو آپ ہی کے بچے تھے. آپ ہی لوگ کہتے تھے ہمیں تو نہیں پتا. پھر بعد میں پتا چلا یہ آزادی وہ آزادی تھی جہاں پہ ریڈیکلائزیشن نہیں آتی، جہاں پہ بنیاد پہ حملہ نہیں کیا جاتا، جہاں پہ سسٹمز کی بات نہیں کی جاتی. وہاں تک بات کرو، ہاں پریچنگ کر رہے ہو بیسٹ، اچھا ہے، اسلام قبول کرو، روزے رکھو، نماز پڑھو، یہ صحیح ہے. ہاں سسٹم کی بات نہیں کرنا. جو چیز ہمارے پاس ہے اکنامکس کی اور پالیٹکس کی بات نہیں کرنا. کلچر میں تم کر سکتے ہو، کلچر تمہارا ہے، کپڑے جیسے پہنو، زبان جو بولو، پریچنگ کرو، کتابیں پڑھاؤ کرو، لیکن ان دو چیزوں پہ ہٹ نہیں کرنا، ورنہ پھر مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو دنیا کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ دنیا کو ہیڈ کرتی ہے. پوری دنیا کے جو مضامین ہیں، جتنے بھی دنیا کے مضامین ہیں وہ ہیڈ کرتی ہے. آج بھی دیکھیں اکنامکس جو ہے نا وہ ہاتھ پکڑ کے یا کندھا استعمال کر کے پولیٹکس کا ہی آتی ہے. صحیح ہے. امبانی صاحب کہتے ہیں اے ٹی ایم ہے کس کے؟ ان کے اپنے جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، ان کے جو ہے وہ، ہاں ان کے جو ہے وہ اے ٹی ایم ہے. تو میکیاولی جو ہے وہ سب سے زیادہ ماڈرن ڈے کا پولیٹیکل فلاسفر ہے جو پریکٹیکل ہے سب سے زیادہ. اسی طرح بعد میں پھر اور آتے ہیں، جیسے اس میں جو اب ہم آخر میں جو سب سے جو قریب نام ہے
وہ ہم لیتے ہیں. آپ نے شاید ایک بڑی فلم دیکھی ہوگی ابھی, اوپن ہائمر ایکچولی سائنٹسٹ تھے, لیکن آپ کا یہ جانتی ہیں کہ یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی تھے. ان کی بہت ساری تھیوریز جو ہیں وہ مشہور ہوئی. ان کی جو تھیوری مشہور ہوئی, اور پھر ابھی ریسنٹ ابھی انتقال ہوا ہے ان کا, جو ہمارے امریکہ میں تھنک ٹینک کہلاتے تھے, ابھی نام ذہن سے نکل رہا ہے, دیکھو یار نہیں پڑا, ابھی جو تھنک ٹینک انتقال ہوا ہے جن کی بڑی کتابیں مشہور ہیں, نام لیجیے گا آپ لوگ کوئی, میرے نام ذہن سے نکل گیا, ابھی بھی انتقال ہوا ہے ان کا, وہ تھنک ٹینک کہلاتے تھے امریکہ کا, میرے ذہن سے بالکل نام نکلنا, ابھی یاد آ جائے گا, عجیب غریب بات ہے. اچھا, تو ان لوگوں کی فلسفی کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ, ایک مثال دے رہا ہوں کیس اسٹڈی آف پاکستان کے حوالے سے, وہی کہتے ہیں کہ جو ملک امریکہ سے ڈر جاتا ہے, کہ سپر پاور امریکہ ہے, اور ان کا ایک طرح ہے کہ جو ملک امریکہ سے ڈر جاتا ہے, امریکہ سب سے زیادہ برا اسی کے ساتھ کرتا ہے. سپر پاور کی بات کر رہا ہوں, یہی رشیا کا تھا, یہی چائنا کا ہے, یہ کا ہے, سب نے انداز اپنا لیا, سب نے اپنے انداز اپنا لیے. تو بولنے کا جو ان کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کے کھڑا کرتا ہے, کوئی اس کو خاص نقصان نہیں پہنچتا دنیا کی سپر پاور سے, بلکہ شاید کسی درجے میں اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے. صحیح ہے, بہتر ہے کہ آپ یہ دھماکہ کر دیں, ورنہ آپ کے لیے بہت مسئلے ہو جائیں گے فیوچر میں جا کر. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے, میں کس زمین میں جا کے بات کر رہا تھا, لیٹ 90s میں. اسی طرح ایک اور کانسیپٹ لازمی سمجھ لیجیے, اس ماڈرن ڈے ویسٹرن پالیٹکس کا جو اصول ہے نا, وہ ہے اصول ہے مائٹ از رائٹ کا. آپ کے پاس طاقت ہے, جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس چلے گی. آج کا جو ماڈرن ڈے کا اصول ہے, یہ میکیاولی کی اپروچ جو پورے گلوب نے اپنائی, وہ یہ کہ آپ دیکھیں, آپ کو سپر پاور بننے کے لیے ایگزیکٹلی ہینری کسنجر, تھینک یو سو نائس آف یو, ہینری کسنجر, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ 4 چیزیں اپنانی بڑی ضروری ہیں اگر آپ کو سپر پاور بننا ہے. پہلی کیا ہے کہ آپ کا اپنا اکنامک سسٹم ہو. پہلا کیا ہے, آپ کا اپنا اکنامک سسٹم, جیسے کمیونزم تھا, رشیا سپر پاور تھا, یو ایس ایس آر, سوویت یونین. اسی طرح کیپٹلزم آیا 1991 میں, دنیا بائی پولر سے یونی پولر ہو گئی, کیپٹلزم پوری دنیا میں رائج ہوا, تو یہ کیا کہلایا, یو ایس اے سپر پاور کہلایا. آج کے دور میں نے پچھلے اس میں بات کی تھی کہ اب دنیا جو ہے وہ مکس اکنامک سسٹم کی طرف جا رہی ہے, جس میں آپ کو پولیٹیکل سسٹم تو آپ نے کمیونزم اپنایا ہوا ہے, لیکن آپ جو اکنامکس جو آپ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ کس کے تھرو کر رہے ہیں, کیپٹلزم. ہو سکتا ہے آپ پہنچ گئے ہو, چائنا کی بات کر رہا ہوں, آپ کا سسٹم ہے. تو دنیا میں نئی بننے والی سپر پاور. دوسرا, یعنی کہ اب کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کے پاس اپنا سسٹم موجود ہے. دوسرا جو ہے, آپ کے پاس جو کوالٹی ہونی چاہیے سپر پاور بننے کے لیے, وہ ہے آپ کی ٹیکنالوجی. آپ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہیں, سیٹلائٹ پہ آپ کا کتنا قبضہ ہے, آپ کتنی چیزیں جو وہ مسخر کر رہے ہیں, ان کو کتنا کانکر کر رہے ہیں اسپیس کو, وہ آپ کی. تیسری آپ کی ہونی چاہیے ملٹری پاور, ڈیفینس. آپ کا ڈیفینس جو ہے نا وہ ناقابل تسخیر, یعنی کہ انڈیفیٹیبل ہونا چاہیے. یہ اس کی جو ہے نا وہ کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں ماڈرن ڈے پولیٹیکل فلاسفر کے ذریعے. اور چوتھی چیز جو بیان کی جاتی ہے, اگر آپ لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہو سیموئل پی ہنٹنگٹن کی, وہ ہے کلیش آف سیولائزیشن. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو بھائی آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں مس کی ہیں, پھر اس کا مطلب ہے لٹرلی آپ لوگوں نے کچھ نہیں پڑھا. وہ کتاب اتنی شاندار ہے, وہ لازمی ہر جو ریڈر ہے, جو شوق رکھتا ہے دنیا کی چیزوں میں چینج چاہنے کو, تو چینج آتا کس طریقے سے, وہ کتاب پڑھنی بہت ضروری ہے. پہلے وہ ایک فارن افیئرز میں ایک آرٹیکل چھپا تھا کلیش آف سیولائزیشن کے نام سے, بعد میں وہ چینج ہوا کتاب کے اندر, انہوں نے کتاب لکھی, بہت شاندار کتاب ہے. تو وہ بھی سیم یہی بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ کو دوسری جو ہے وہ کلچرز کو, اگر جو چوتھا جو اس کا وہ جو نا جو چوتھا اس کا پلر بنے گا سپر پاور بننے کا, وہ ہے کلچرل اڈاپٹیشن. یعنی کہ آپ دوسرے کلچر کو اڈاپٹ, جیسے میں لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب پڑھنے جاتے تھے تو ہم بھی جبہ, دستار اور داڑھی اور وہ بڑے بڑے ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ بھائی عیسائی ہے یہودی. آج کا مسلمان اگر آپ جائے تو وہ صرف شکل سے بتا دیں گے بھائی یہ ایشین ہے, باقی تو حلیہ تو سیم ہم لوگ کا وہی ہو گیا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن بہرحال آدمی آٹومیٹیکلی جو غالب قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کا کلچرل جو ہے نا انفلوئنس بھی آتا ہے. وہ بولتے ہیں کلچرل انفلوئنس بھی بہت زیادہ آپ کو کرتا ہے. جیسے ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ ہوا, کرکٹ ورلڈ کپ ہوا امریکہ کے اندر. اسے کچھ عجیب غریب باتیں بتاتا ہوں آپ کو.
کہ سپر پاور ہونے کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. کہ کرکٹ ورلڈ کپ ہوا, اب آپ کو پتا بہت ساری ویڈیوز آئی کہ ایک بڑا اچھا بالر ہے ڈیل اسٹین ساؤتھ افریقہ کا, ایک بچہ ہے جو وہاں پہ انہوں نے نیو یارک وغیرہ میں وہ لگائے ہوئے تھے, سیٹ اپ لگائے ہوئے تھے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. وہ بول رہا ہے, وہ بچہ چھوٹا تھا بچہ کے بول رہا ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ گھما کے بال کرائیں, دنیا کے بہترین نمبر 1 بالر کو بول رہا ہے کہ اس کا ہاتھ گھما کے بال کرائیں, اسے پتہ ہی نہیں تھا ڈیل اسٹین ہے کون. اب امریکہ میں جب سرویس کیے گئے, بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کرکٹ بھی کوئی گیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ یو ایس اے کی ٹیم آئی تو وہ خوش ہو رہے ہیں, پتا نہیں ہے, بس عوام بھی زیادہ تر جو تھے نا وہ انڈین اور پاکستانی بھرے ہوئے تھے جو امریکہ کی طرف سے سپورٹ کر رہے تھے, ورنہ ان لوگوں کو نہیں پتا. کیونکہ امریکہ کی ایک مزاج ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا گیم نہیں کھیلتے جس سے ان کی ملک کا امپیکٹ نہ پڑے. وہ جاتے ہیں اولمپکس میں, وہ جاتے ہیں فٹ بال میں, جہاں پر ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے مینٹلٹی. یعنی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, میں امریکنس کو اتنا نہیں جانتا, لیکن میں ایک چیز ضرور جانتا ہوں کہ میں اگر امریکن سے ملوں گا, پڑھے لکھے نوجوان کی بات کر رہا ہوں اور لے مین کی نہیں, تو اس کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہوگا اور اس کے ذہن میں ایک ہوتا ہے نا غالب, جو ہوتا ہے نا غالب, یعنی کہ جو غالب والا جو ہے نا غالب ہونے والا ایک مزاج اس کے اندر ہوگا, تھوڑا سا تیکھا ہوگا, تھوڑا سا روب کے انداز میں بات کرے گا, ایٹیٹیوڈ کے سٹائل میں بات کرے گا. ہمارے یہاں جب ہاتھ جوڑ کے جی ہاتھ جوڑ کے سر یہ آپ بڑے صحیح یہ کر کے, یہ مزاج تو خوش آمدانہ مزاج غلام قوموں کا بنتا ہے. جو حکمران قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر ان کے مزاج, ان کے رویوں میں, ان کے کھیلوں میں, ان کی سیاست میں, ان کی معیشت میں, ان کی معاشرت میں وہ سب چیزیں شو ہوتی ہیں. سیم لائک مسلمس. ایک دفعہ اسی واقعے میں ختم کرتا ہوں, پھر آپ سوال کیجیے گا. ایک مرتبہ جب یہ بات ہے بنو امیہ کے آخری دور کی, مسلمان جب گئے ایک جگہ فتح کرنے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو, قلعے والوں کو بولا بھائی ہم مسلمان ہیں فتح کرنے آئے, تو بولنے لگے وہ کون لوگ تھے جو پھٹے ہوئے ٹوٹی تلواریں اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں آتے تھے, تمہارے کپڑے تو بڑے شاندار ہیں, تمہارے ذرہ ورہ. بولے ہم وہ ترقی کر لیے. بولے جاؤ بھاگو یہاں سے, ہم تم سے نہیں ڈرتے, چلو چلو نکلو یہاں سے. مسلمانوں کو بنو امیہ کے آخری کو کہ بھاگو, ہم تم سے نہیں ڈرتے, ہم ان سے ڈرتے تھے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے, جن کی تلواریں ٹوٹی ہوتی تھی اور ننگے پیر ہوتے تھے, ہم ان سے ڈرتے تھے. اسی لیے آج یہ دیکھا آپ نے کہ دنیا نے ٹیکنالوجی بھی اپنا لی, لیکن جو سیاست جو کہتے تھے کہ جو کلیکٹو وزڈم ہے دنیا کی, وہ ہمارے بنائے ہوئے نظاموں کو دنیا کی فلاح کی طرف لے کے جائے گی. ہم یونائٹڈ نیشن بنائیں گے, لیگ آف نیشنز بنائیں گے, اسی کے ذیل میں بہت سارے ادارے بنائیں گے, سارک بنائیں گے, او آئی سی بنائیں گے, لیکن وہ کسی بھی کلیکٹو ریزلٹ پہ نہیں پہنچ پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ناقص پیدا کیا ہے, نقص ہے, خیر اور شر کی قوتیں اس کے اندر ہر وقت برپا رہتی ہیں, وہ ان سے لڑتا رہتا ہے صبح شام. تو جب ایک آدمی اپنے آپ کو ہی مسخر نہیں کر سکتا تو وہ کسی سسٹم بنا کے کسی کو مسخر کیسے کرے گا؟ جس کا یونٹ خراب ہوتا ہے اس کی ٹوٹیلٹی بھی خراب ہوتی ہے. یہ اصول ہے دنیا کا. اگر آپ کوئی کمپیوٹر پارٹ بنا رہے ہیں, اس کا اگر ایک چپ بھی خراب ہے نا تو کمپیوٹر نہیں چلنے والا. سمپل. تو آج جو ہم نے تھوڑا سا ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس کو اس لیے دیکھا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچرز میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر ہم اسلامک پولیٹیکل تھاٹس کو ذرا کور کریں گے. امید ہے کہ تھوڑی بہت بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. آپ لوگ چاہیں تو سوالات کر سکتے ہیں. Jazakallah khairan, Brother Ahad. Alhamdulillah, I think we got a good background of the philosophy. آجکل کی جو ویسٹرن پولیٹیکل سسٹمس ہے اس کی انڈر لائن کیا ہے اس کے بارے میں we got some idea. I would open up the floor for questions. آپ لوگ پلیز چیٹ میں ٹائپ کریں یا ہینڈ ریز کر لیں and we will unmute you so that you can ask your questions. پلیز آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں اور چیٹ میں آپ اگر ٹائپ کر لیں تو I will ask to yeah. Okay. In the meantime, Brother Ahad, till people start thinking of any question. So, Brother Ahad, آپ یہ بتائیں کہ democracy کے کے مسئلے مسائل کیا ہیں. I know سبحان اللہ we are at this time, at this age, ہم democracy کے lot of issues with democracy are coming out very very clearly. Whether it's India میں democracy دیکھ لیں یا پاکستان کی democracy دیکھ لیں, even US کی democracy who are claiming to be the champions of democracy, یہاں پہ بھی بہت مسئلے آ رہے ہیں. But if you could chat, maybe the people can list the drawbacks of democracy. اور Brother Ahad آپ بھی اگر اس کو list کریں, or if you want, or if anyone participants want to raise کہ کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں democracy کے, they can share their opinions as well. So Brother Ahad, go ahead. So democracy کے I mean it's one, if I share one of the biggest problems with democracy. اچھا, یہ سوالات کیے میں یہ جی میں ابھی آپ کو تینوں جو سوالات ہمارے کیے ہیں اور جو ہے وہ میں 2 سوال تو بتاؤں گا, تیسرا سوال تھوڑا سا انہوں نے کیا, میں بتاتا ہوں.
صحیح. جمہوریت Okay, اسلامی sister. ہوتی ہے، پھر وہ یونائٹڈ. میں پھر پراپر جواب دے دیتا ہوں. ہاں صحیح. دیکھیں اس کے پھر جیسے یاد کریں لاسٹ سیشن میں نے وہ حیدر سے میں نے پوچھا تو میں نے کہا تھا بھائی اس کا ایک نرم جواب ہے اور آسان جواب ہے، آپ کو کون سا سننا ہے وہ بتا دیں. میں نرم بھی سنا دوں گا، آسان بھی سنا دوں گا. تو میں کیسا کرتا ہوں، نرم اور مشکل، یعنی کہ مشکل سوال پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر نرمی بتاتا ہوں کہ اس میں نرمی کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی زمین ہے، جسم اللہ کا ہے، روح اللہ کی ہے، ہماری ہر چیز اللہ کی امانت ہے. جب اب کچھ آپ کا ہے ہی نہیں تو سسٹمز کیسے آپ کے ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ یہی کہتا کہ صرف عبادات والا دین اپنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر اتنی چیزیں، اتنی مصائب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اتنے مصائب جھیلے، اتنی مشکلات جھیلی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کائنات میں شاید جتنی تکلیف مجھے دی گئی کسی کو بھی نہیں دی گئی. کائنات میں جتنی تبلیغ کے راستے میں یا دعوت کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہیں، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک کوئی اتنی تکلیف نہیں اٹھا سکتا جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں. تو پھر اگر صرف دعوت اور جب آپ کو یاد ہے وہ عرب کا مکالمہ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ آدھا عرب آپ لے لیں، آدھا عرب ہم لے لیتے ہیں، آپ کو ہم بہت سارے پیسے دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے گا تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آؤں گا، میں یہ کام کرتا رہوں گا، میں یہ کام جاری و ساری رہے گا. تو سوال یہ ہے کہ اگر سسٹم، جب انسان اللہ کا، پوری کائنات اللہ کی، تو پھر نظام بھی اللہ کا ہوگا. کیا جمہوریت کی جو شکل پوری دنیا میں رائج ہے، جو ویسٹ سے آنے والا نظام ہے، کیا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوتی ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ریاست کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹیریٹری یعنی کہ لینڈ، زمین. دوسرا ہے پاپولیشن، آبادی یعنی کہ لوگ. تیسرا ہے گورنمنٹ جو ان کو آرگنائز کرتا ہے دونوں چیزوں کو. چوتھا ہے سوورنٹی، اقتدار اعلیٰ. اقتدار اعلیٰ کی سمپل ڈیفینیشن بتائی تھی کہ ایک ایسی ہستی جس کے اختیارات، یا ایسا ادارہ جس کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے اگر ویسٹ میں کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی تمام مخلوقات جو ہے وہ انسان اگر جو ہے وہ ایک ہی اس پر جڑ جائے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اگر ایک کوئی قانون بنانا چاہے تو وہ قانون رد نہیں ہوگا، قانون پاس رہے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا کوئی بھی قانون ایسا بن سکتا ہے، کوئی ایسا لا بنتا ہے جس میں انسانوں کی حکمرانی ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ معذرت کے ساتھ کسی درجے میں شرک ہے. وہ اسٹریٹ اوے بات کہہ رہا ہوں میں، اس میں مشکل والا وہ شرک ہے. آپ نے اللہ کے علاوہ انسانوں پہ، جمہور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمہور کا مطلب ہوتا ہے لوگ. جمہور کا یہ ترجمہ ہے، ڈیموکریسی کا یہ ترجمہ ہے. ڈیمو مطلب پتہ ہے آپ کو ڈیمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاپولیشن، گنتی کرنا پر ڈیموکریسی. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ وہ نظام حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ہم بندوں کو گنتے ہیں، تولتے نہیں. اب آپ مجھ سے ایک سوال کریں، میں کرتا ہوں کہ میں مجھ جیسا گناہ گار جاہل آدمی اور ایک کوئی عالم، کوئی ولی اللہ، وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں کیے تو ہم اور آپ کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے. صحابہ کے کرام کے درجے میں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے جب آخری کی جنگوں میں اندر بدری صحابی کہیں لڑنے نہیں جاتے تھے، جہاد پہ نہیں جاتے تھے، کیونکہ حضرت عمر انہیں روکتے تھے کہ بھائی آپ لوگ بھی چلے جائیں گے تو مجھے ایڈوائس کون دے گا؟ آپ جیسا کوئی تھوڑی ہے ان میں. جہاد پہ جنگوں میں دوسرے لوگ جاتے تھے. بدری صحابی کے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معاف کر دیے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ بات ہو رہی ہے جمہوریت کی. اگر کرے تو جمہوریت اگر انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اگر انسانوں کا ہے تو یعنی کہ انسان جو ہے کم اور زیادہ ہوتے ہیں اپنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے بہتر ہے وہی تمہیں پرہیزگار ہے. یعنی کہ ہم نے سب کو کتے، بلی، گدھے، گھوڑے ایک ہی ریس میں دوڑنا ہے. ایسے کیسے ممکن ہے؟ آپ کے گھر کے اندر سسٹم موجود ہے، جو آپ کی عزت ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہوگی. جو آپ کسی کی عزت کرتی ہوں گی آپ بھی لازمی اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتی ہوں گی کہ ہمارے بزرگ ہیں، رسپیکٹ سے ایلڈر. اللہ کے رسول جب معراج پہ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے رسول سے آ کر ملتے ہیں، پاس آتے ہیں، اٹھ کر آ کے ملتے ہیں. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب 5ویں 6ٹھے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کے سے بچوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے ان کو. تو وہ خود جا کے ملتے ہیں. کون مل رہے ہیں؟ خود تمام انبیاء مل رہے ہیں اللہ کے رسول سے آ کر. اور اللہ کے رسول کس سے جا کے مل رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے. وہ ان کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے دادا ہیں. تو اللہ اتنی عزت. تو اب آپ یہ بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی درجے موجود ہیں، صحابہ میں بھی درجے موجود ہیں، اسی طرح انسانوں میں آج بھی درجے موجود ہیں. بھائی میں مجھ جیسا بیکار انسان اور کوئی اچھا آدمی برابر کیسے ہوگا؟ تو ووٹ ڈالنے کے ٹائم پہ جب دنیا کا سب سے بڑا کام کرنے جا رہے ہیں سب برابر، تو دیکھیں بھائی کسی درجے میں شرک ہے.
اگر نرمی والی صورت پوچھیں گے تو پھر آ جائیے پاکستان جیسے اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کی کیس اسٹڈی ہے کہ ہم نے آئین میں لکھ دیا کہ حاکمیت اعلیٰ یعنی کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کوئی بھی قانون یعنی کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں بنے گا. اس درجے میں آ کے آپ نے کسی درجے میں اس کو کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ پڑھوا دیا آپ نے، اور پھر کام آپ کو پتہ ہے آئین آپ کا کون سا کانسٹیٹیوشن پوری دنیا میں تمام دنیا کے کانسٹیٹیوشن میں کون سا کانسٹیٹیوشن سب پہ لاگو ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے، ریٹن ہی ہے، بس لکھا ہوا ہے، عمل ایسے ہی ہے، سمپل بات ہے. اور اسلام میں جمہوریت کا تصور میرے نزدیک، بھائی کسی کی رائے ہو، جیسے بہت سارے ہمارے فلاسفرز ہیں، تھنکرز ہیں، ان کی رائے ہے، لیکن میری رائے ہے ان دلائل کی بنیاد پر کہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جمہوریت کا کچھ تصور نہیں ہے. شاید بادشاہت کا تو راستہ نکلا ہے لیکن جمہوریت کا راستہ نہیں نکلتا. یار عام آدمی اسے غسل کے فرائض نہیں پتا، اسے وضو کے فرائض نہیں پتا، نماز کے سنن اور واجبات پوچھ لوں کہ نماز میں کتنی سنت اور کتنے واجبات ہیں، نماز کے فرائض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. بنیادی یعنی کہ اتنا علم سیکھنا لازمی یعنی فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے نا، تو دین کا ایک خاص علم ہے، اتنا علم ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے. اس کا اللہ تعالیٰ آخرت میں سوال کریں گے. تو اتنا علم بھی ہمیں نہیں آتا. ہمیں 40 حدیث سے یاد نہیں ہے. اللہ کے سنو جسے 40 حدیث یاد کر لی وہ جنت میں ہمیں 40 حدیث یاد نہیں ہے. قرآن کی 4 5 سے 6 صورتیں نہیں، کم سے کم کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ سورہ فیل جو میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل ربک کا، تو وہ اس فیل سے لے کے اور سورہ ناس تک آپ کو کم سے کم صورتیں یاد ہوں. اتنے لوگوں کو یاد نہیں ہے. اور آپ ان سے ووٹ ڈال کے ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ جو صاحب آنے والے ہیں ان کی خصائص کیا ہے، کوالٹیز کیا ہے. اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں کڈنیپ ہو گئی ہے. اب وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں. میری اکنامکس تگڑی ہے، میں کروں گا کڈنیپ اس کو، اپنی مرضی سے حکمران آئیں گے. سیم یہ ہے. اگر اللہ کا قانون ہوتا تو اللہ کا قانون ہوتا تو پھر سوال ہوتا کہ یہ کرتا کتنا، آپ کا کرتا زیادہ کیسے ہے؟ ہمارا تو نہیں بنا اتنے میں کرتا، آپ کا تو قد بھی لمبا ہے، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ سوال تب یہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے نا یہ وہ فرق. آپ اپنے ہمارے نا ہم کہتے ہیں کہ تھانے دار سے جا کے سوال نہیں کر سکتے. آپ مار کے جوتے لگا کے باہر نکالے گا تھانے سے. ہم جا کے اپنے جو ہمارے علاقے کا وہ ہوگا نا کونسلر، وہ ہمیں منہ نہیں لگائے گا، بھگا دے گا وہاں سے. یہ ہے کیپچر ہو گئی ہے، یعنی کہ پتہ نا کڈنیپ ہو گئی ہے. یہ ایبسولوٹلی. اب تو اتنی کلیئر ہو گئی ہے، اتنی واضح ہو گئی ہے یہ بات کہ ڈیموکریسی تو اسپیشلی دا اکنامک دا ریچ پیپل ڈیموکریسی کو اتنا ایزیلی مینیپولیٹ کر رہے ہیں. ایز یو سیڈ از کیپچرڈ. اینڈ آلسو کسی ایک آئیڈیالوجی جو سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی کی جو لوگ ہیں they also just take over the system. So it has been very much manipulated. And Jazakallah khair for giving your points as to why democracy is جی سارم نے سوال کیا ہے، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی دیکھیں میں بتاتا ہوں اس کو ہم رکھتے ہیں. سوال آپ کا بہت شاندار ہے اور بڑا ہی زبردست ہے، لیکن میں نے ابھی خلافت کے ایٹریبیوٹس وغیرہ میں نے آپ کو بیان نہیں کیے نا، اور میں نے اسلامی فلاسفرز کو میں نے بیان نہیں کیا ہے. تو اس کا جب میں آپ کو بیان کروں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے لیکچر میں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کور کریں گے سوال کو. سوال اپنا سارم بھائی آپ جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھیے گا، بڑا قیمتی سوال کیا ہے اپنا. Inshallah, our next session, inshallah, we will go on to the. Okay, Sister Azra کا سوال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بہت سے ملک کے اسپیکرز نے نیتنیاہو کی اسپیچ کرنے سے پہلے ہی اسمبلی ہال چھوڑ دیا. وہ ساری اسپیکرز اپنے ملک کو یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ سے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اکنامک ڈیپینڈنس کی وجہ سے؟ از دیٹ the reason؟ تو یہ ہے سوال سسٹر ازرا کا. گو اہیڈ برادر. ہاں بہت اچھا سوال. Your voice is breaking. بڑا سمپل سا آنسر. آواز نہیں اب آ رہی ہے. یس اب میری جی. تو میں نے بتایا تھا کہ دنیا جو ہے وہ نیشن، جب اس کا ایمرجنس ہوا تھا نیشن اسٹیٹ سسٹمز کا، تو دنیا میں خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا، ایسٹرو ہنگیرین امپائر ٹوٹی یعنی کہ یورپ ٹوٹا. اسی طرح پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعد میں جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ٹوٹا، دنیا میں نئے نئے ممالک وجود میں آئے. دیکھیں جب تک ہمارے پاس خلافت عثمانیہ تھی نا، تو ہمارے پاس ایک پاور تھی کہ ہم خلافت کے لیے ایک اسٹیپ ادا کرتے. اب ہمیں 2 اسٹیپ ادا کرنے پڑیں گے خلافت تک جانے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جب آپ ایکچولی یہ نیشن اسٹیٹ سسٹم نہیں بنے تھے، یہ دنیا میں نئی نئی ریاستیں وجود میں نہیں آئی تھی. میں ایک بڑی کہتے ہیں نا جرت والا جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں بڑی بڑی جیلیں بنی ہوئی ہیں، آپ کو جیلوں میں قید کر دیا گیا، اور آپ کے جو حکمران ہیں جو سمجھتے ہیں 5 سال کے لیے آتے ہیں
یا جو بادشاہت پہ آج قائم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے قائم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی اہلیت کی وجہ سے، اپنی ایبلٹی کی وجہ سے، یا آپ جب 4-5 سال کے لیے حکمران آتے ہیں اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کو کہاں سے ہٹنا ہے کہاں سے نہیں. آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. سوری ٹو سے، میں نے یہی کہا تھا کہ دنیا کی سب سے لاسٹ کا تھا، دنیا کی سب سے بے وقوف جو نا جنریشن ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ ہمارے بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، یہ بے وقوفوں کا ٹولہ ہے جسے قید کر دیا گیا، جسے پتہ بھی نہیں چلا وہ ایک بہت بڑی جیل میں قید ہے. آج وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ 9 to 5 کی جاب کریں، کھانا کھائیں، بچوں کو گھمائیں پھرائیں، بتا کے سو جائیں. تیسرا کام کوئی نہیں کرنے دیں گے وہ آپ کو. جہاں کریں گے وہاں آپ کو پڑیں گے، پٹائی ہوگی آپ کی. سمپل ہے. اس لیے آپ اتنا ہی کر سکتے تھے. بیچاروں میں تھوڑی سی غیرت تھی تو انہوں نے یہ کر دیا، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کر سکیں. صحیح. بہت I اعلیٰ think we سوال have. کیا ہے. ہاں جی 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 جی. سسٹر موسیٰ نے پوچھا ہے کہ انسان اور دوسری جو مخلوق آپ نے بتائی ہے ان میں فرق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی جی میں آپ کو تو فرق یہ ہے کہ آپ کو ان کو پہچاننے کے لیے وہ مومن کی بصیرت چاہیے. اگر آپ کے پاس مومنوں والی بصیرت، لیکچر میں کسی نے یہ وہ ایک بات اٹھائی تھی کہ آپ روحانیت پہ بہت زیادہ آپ نے زور دیا، اسپرچولیٹی پہ. میں نے کہا میں نے نہیں دیا زور، یہ اللہ کے رسول نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو ہیں یہ تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس کا، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا تزکیہ نفس کیا چیز ہے. اور اگر حکمت کی باتیں بتانا ہو تو تزکیہ کی ذکر ہی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر صرف علم اور دنیا کی مٹیریل ہی سب کچھ ہوتا. نہیں، پہلے آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو حکمت کی بات سیکھنی ہے. اللہ کے رسول پہلے صحابہ کو تزکیہ سے، میں نے آپ کو اس دن حنظلہ بن عامر والی حدیث بھی سنائی تھی کہ وہ کہا آواز بریک ہو رہی ہے، آواز بریک ہو رہی ہے تھوڑی سی ابھی. ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، ابو بکر، ہم دونوں جو ہے اللہ کے. اب آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. ایک منٹ بس. اچھا اچھا. جب وہ دونوں نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کے پاس گئے، ان کے پاس بیٹھے، تب بولنے کہ ہماری محفل تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو کہیں منافق تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، منافقت نہیں ہے، بلکہ اگر تمہاری یہی کیفیت ہر وقت رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، یعنی کہ فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں. یہ کیفیت بن جاتی ہے جب انسان اسپرچولیٹی کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچتا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے بطور مسلمان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اس دنیا میں، اس کائنات پر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین مخلوق تھے. صحیح ہے. اور جو پہچان ہے نا، اس کے لیے آپ کو ایسے پہچانو گے کہ آپ کو بعض لوگ نظر آئیں گے جن کی زندگی میں مثبت کچھ ہے ہی نہیں. وہ ہر بات، ہر سوچ، اللہ نے نعمتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں آپ کو عطا کی، تمام سہولیات دی، لیکن وہ ہمیشہ ناشکرے رہیں گے، دور رہیں گے. تو ان کے اندر شیطان جیسے خصائص پیدا ہوتے ہیں. اور یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے بھیس میں بھی آتا ہے. آپ کو پتا ہے نا جو بدر میں بھی آیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جنات جو ہے وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے روپ دھارنے کی صلاحیت دی ہے، وہ چینج ہو سکتے ہیں. تو وہ آتے ہیں پھر انسانوں کی شکل میں بھی. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ جو بس میں برابر ہے بیٹھا وہ انسان ہے یا جن ہے یا کوئی اور مخلوق ہے. یہ آپ پہچاننے کے لیے آپ کو چاہیے مومن کی بصیرت. اب وہ بصیرت کے لیے آپ کو وہ منازل طے کرنی پڑتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. جزاک اللہ خیر. اوکے، وی ہیو لاٹ آف کوسچنز کمنگ اپ. سسٹر فائدہ نے پوچھا ہے کہ ڈز دی میکیاویلی تھیوری ڈز اٹ الائن وتھ مونارکی سسٹم؟ سو مونارکی سسٹم کو پروموٹ کرتی ہے یہ میکیاویلی تھیوری؟ جی جی، یہ دنیا کے ہر سسٹم کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایرسٹوٹل نے کہا کہ جب بادشاہ جو ہے مونارکی ہوگا، اچھا بادشاہ کہلائے گا، وہ کنگ شپ ہوگی، اچھا بادشاہ ہے، عادل ہے، لوگوں میں پسندیدہ ہے. اگر وہ لوگوں میں مقبول نہیں رہے گا، جابر یعنی کہ ٹائرن بن جائے گا، ٹائرنی کریٹ کر دے گا، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ غیر مقبول ہو جائے گا. یعنی کہ اف یو بیکیم ٹائرن تو آپ میکیاویلی کے نظریے پر عمل کرنے لگتے ہیں. سمپل آنسر ہے اس کا. بالکل الائن کرتی ہے، دنیا کے ہر سسٹم کے ساتھ الائن کرتی ہے. وہ ایرسٹوکریسی میں بھی دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا نا سرکل، جو میں نے آپ کو بتایا تھا ارسطو کا، وہ میں نے یہی بتایا تھا ایرسٹوٹل کا کہ وہ جو سرکل کا جو دوسرا پارٹ ہے، یعنی کہ مونارکی جب وہ ٹائرنی میں، یا ایرسٹوکریسی اولیگارچی میں، یا وہ پالیٹی جب ڈیموکریسی، جو تینوں جو نیگیٹو ہے نا، وہ سارے میکیاویلی نے اسی کو اڈاپٹ کیا ہے. وہ اللہ کا دنیا نے زیادہ وہی چیزیں دیکھی ہیں، دنیا نے اچھائی کم دیکھی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ہمارے اندر شر کا جو مادہ ہے نا زیادہ ہوتا ہے، خیر کم ہوتا ہے. ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی ہے، ہمیں ایمانداری سیکھنی پڑتی ہے. بےایمانی
اور بخیل یعنی کہ کنجوسی ہمارے اندر بلٹ ان ہے. اس لیے جنت اتنی آسان تھوڑی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ جب انہوں نے کہا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ جب وہ دیکھ کر آؤ دوزخ اور جنت, تو دوزخ اور جنت کا دورہ کیا انہوں نے کہا دوزخ تو اتنی ہیبت ناک چیز, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی شاندار دنیا کی اتنی آسائشوں سے ڈھکا ہوا ہے, اور جنت جو ہے وہ اتنی حسین, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے مصائب اور آزمائشوں سے گھرا ہوا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہی کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے, اور مجھے نہیں لگتا کہ شاید اتنی مشکلات کو جھیلتے ہوئے کوئی بندہ جنت میں چلا جائے. اللہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات اٹھانے والے, کائنات میں سب سے زیادہ مصائب اٹھانے والے اللہ کے رسول ہیں. ہم آپ میٹھا میٹھا ٹھنڈے پنکھے ٹھنڈے اے سی, دنیا ایسے اتنا آسان تھوڑی ہے, محنت تو کرنی پڑے گی. اس لیے میں نے شروع میں جواب دیا تھا کہ ہم جو آج یہ جمع ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کبھی کھڑے ہوں گے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ اتنی سی کاوش کی تھی, اتنی ہی اوقات تھی. انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ make us do much much more انشاءاللہ. سسٹر ازرا نے پوچھا ہے کہ نیشن اسٹیٹ آمین کی آمین. جیل سے نیشن اسٹیٹ کی جیل سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, تو انشاءاللہ آئی تھنک یہ سوال تو نیکسٹ جب اسلامک تھاٹ کے بہترین اعلیٰ درجہ انشاءاللہ بالکل 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 میں یہی کہنے والا ہاں تھا. بالکل that's what I was thinking کہ یہ انشاءاللہ میں بھی یہی نیکسٹ کہنے سیشن میں انشاءاللہ we'll get answer. اور another question we have is can you please tell us کہ یو ایس اے اینڈ پاکستان اور یو کے میں سارے ڈیموکریٹک سسٹم ہی ہیں لیکن ان کی اکنامک اور فائنینشیل سسٹم اتنی ڈفرینٹ کیوں ہے؟ ایک ملک اکنامکلی سپوزڈلی از ڈوئنگ ویل بٹ دوسرے کنٹریز ان کی فائنینشیل کنڈیشن فرق کیوں ہے جبکہ یہ ساری ڈیموکریسی ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. ابھی ہم نے بات کی ادھر کے اس کی کہ حضرت علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ جو حکومت ہے یعنی کہ اقتدار ہے وہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس قول کی آپ جو ڈیپتھ دیکھیں وہ کتنی ہے کہ کوئی بھی نظام آپ چلیں گے اگر اس کے اندر کفر, بھلے وہ کافروں کا نظام ہے لیکن اس میں عدل موجود ہے, اس میں عدل موجود ہے, یعنی کہ جسٹس سسٹمز جو نیچے تک آتا ہے, یعنی کہ ڈاؤن ٹو ٹاپ ٹو باٹم آتا ہے, عوام کو اس کے ثمرات یعنی کہ جو پیپل ہیں ان کو ان کے فروٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ کو آٹومیٹیکلی چیزیں گرو کرتی ہیں, چاہے وہ اکنامکس ہو, چاہے وہ کلچر ہو, چاہے وہ سسٹمز ہو. اگر یہ چیز شروع سے اوپر سے ہی ظلم ہوگی, مطلب جتنی بھی دنیا میں اگر ہم کمپیریزن کریں, آپ نے جن ملکوں کے نام لیے ان کے اندر ڈیموکریسی جیسی بھی ہے لیکن وہ پولیٹیکلی تو باؤنڈ ہے کسی معاملات میں, لیکن اکنامیکلی وہ اپنے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں. اس لیے ان کے لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں, چاہے وہ انڈین ہو, پاکستانی ہو, کوئی بھی امریکہ کو برا نہیں کہے گا, کہنے بھی نہیں چاہیے, اور یہ بالکل جائز بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کے امریکہ میں کا کھائے اور امریکہ کو برا کہے. میں اس کو بالکل بھی جائز نہیں سمجھتا, بلکہ یہ بالکل غلط بات ہوگی, بلکہ آپ کو اس کو فیور کرنا چاہیے. تو لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ ظلم پر مبنی حکومتیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں کی جو حکومتیں وہ ظلم پر مبنی نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وہ یہ فورم نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم نہیں ہے اس بات کرنے کا. اس کے لیے اگر کوئی پرسنل میں سوال کرے گا میں ضرور جواب دے دوں گا, لیکن یہ پلیٹ فارم نہیں ہے, میں بول نہیں سکتا تفصیل. بالکل. So when injustice is happening تو پھر اس کی آپ کی economic condition بھی بہت it becomes very bad. Okay. Another question we have is you talk about individuals, people rising to higher levels. People اپنے spiritual levels میں بڑھیں تاکہ وہ بہتر دنیا بنا سکیں. Question یہ ہے کہ یہ ہم how can we do this? How can we make individual reach towards wisdom, getting knowledge, empowerment as true Muslims? آپ کے پاس how can this be done at the mass level? ہم کوشش یہی کر رہے ہیں یہ پلیٹ فارم پہ. سسٹر فائدہ جو ایجوکیشنسٹ ہے ہمارا فائنڈ یور ٹروتھ کا بھی ہیئر. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو انٹروڈیوس فائنڈ یور ٹروتھ کا جو ٹریننگ پروگرام ہے. اس پہ ہم ہر سول کو پیور سول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دا قرآن اینڈ دا سنہ. بٹ بردر احد آپ بھی شیئر کریں کہ have you thought about this big problem? یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم اپنے بیسٹ سیلف, اپنے اسپرچل سیلف, اپنے پیور سیلف پہ نہیں آ رہے ہیں اور ہم ظلم کے we are propagating ظلم. تو اس کے لیے کیا بہترین سولوشن ہوگا؟ Any thoughts on practical aspects? جی جب میری کبھی میں سوتا رہ جاؤں, میری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے, بعض دفعہ میں گناہگار آدمی ہوں, کبھی میری فجر کی نماز سوتے میں رہ جاتی ہے, میں سو گیا کہ کوئی آنکھ لگ گئی,
تو آپ کو یقین کریں مجھے اتنا ملال ہوتا ہے کہ میں اٹھتا ہوں نا صبح، مجھے الجھن شروع ہو جاتی ہے. مطلب میں اپنے آپ کو نا پتہ نہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہوں، میں نے یہ کیا کیا ہے، کیوں سو گیا میں، ایسا کیوں کر دیا. اگر میرا کسی بیماری کی وجہ سے بھی روزہ چھوٹ جائے نا تو دل میں میرے قلق رہتا ہے. اسی طرح میں اگر کبھی کسی معاملے میں مجھے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو مجھے قلق. اگر آپ کوئی وہ دکھ، وہ کیفیات آپ کے اندر موجود ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی اذان ہوتی ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یقین کریں آپ شاید اسی مخلوق کی طرف جا رہے ہیں جس کا میں نے ذکر کر دیا. اگر آپ کو کوئی، اگر آپ بہت بڑے عابد، آپ بہت بڑے زاہد ہیں، آپ بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں اور اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس کے دکھ کا ازالہ کر سکیں، اس کے دکھ کو صحیح، اس کے دکھ کو سکھ میں آپ وہ نہیں کرتے، تو معذرت کے ساتھ آپ محدث ہیں، مفسر ہیں، نیک آپ نہیں کہیں گے. آپ خود کو مسلمان کہنا، سوری ٹو سے کہنا چھوڑ دیں. آپ محدث ہو سکتے ہیں، مفسر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک انسان نہیں ہو سکتے. تو دیکھیں جب آپ کی نا یہاں سے کوشش شروع ہوتی ہے، یہ ہے روٹ جو کہتے ہیں گراس روٹ لیول، یہی ہے کہ میں انڈیویجل، جب میرے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت کی جو میں نے آپ کہتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو کیا یہ اپروچ میری ہے کہ جب میں صبح سو کر اٹھا تو مجھے کیا دعا پڑھنی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے غسل خانے میں، واش روم میں جانے کے، پھر باہر آیا کیا میں نے وہ احکامات پورے کیے، کیا میں نے کھانا کھانے کے، نوکری کرنے کے، یا پڑھنے کے، یا اس کے بعد کے تمام احکامات میرے وہی ہیں جو اللہ کے رسول کا اللہ مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں اپنے بندوں سے. اگر یہ ہے وہ لیول جو انڈیویجل اسٹارٹ کر سکتا ہے، جب یہ انڈیویجل یہ چیزیں اللہ کے کرم سے پوری کرنے لگے گا نا، تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ خیال لائیں گے، یا خود اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار دین تو اللہ کا ہے، تو اللہ کے دین پر اللہ کا نفاذ ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. تب وہ آ کے جڑے گا، تب وہ آ کے وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ کلیکٹیو جو اسٹرگل ہے نا، وہ اس کے لیے وہ آپ کو ایک بندہ ملے گا. بالکل میری تھنکنگ بالکل یہ ہے. بالکل بالکل ایکچولی ایگزیکٹلی آئی مین بی او ٹی پی ہم نے جب یہ شروع کیا تھا کہ ہم لوگ جسٹس ڈیمانڈ کریں اپنے فرام لیڈرس، دین وی نوٹس کہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے آپ ہی نہیں کر رہے یہ کام. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دس ایگزیکٹلی. ہاں ہم نے ٹریننگ پروگرام شروع کی ہے ہمارے بی او ٹی پی کے سارے ممبرس کے لیے، جس کا نام ہے فائنڈ یور ٹروتھ. فائنڈ یور ٹروتھ از اگین اپنا مقصد کیا ہے زندگی کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واٹ از اوور رول. اسی پہ ٹریننگ کورسز ہیں، یہ قرآن اور سنہ کے بیس پہ ہیں. تو I would encourage all the listeners who are here to please go ahead and check on those, check the website. اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں جو about 30 minutes کے کورسز ہیں پر ویک. if you do یہ آپ کو سوچ اپنی آپ کو سوچ میں لے جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. جیسے بردر احد نے ابھی کہا کہ آپ کو یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ am I یہ مجھے خلل ہو رہی ہے if I'm not doing the right thing. تو یہ اسی کے بیسس پہ ہیں. تو we would really encourage کہ یہ ہم سب کی تربیت کرنی چاہ رہے ہیں انکلوڈنگ آور سیلفس، تاکہ ہم وہ لیول پہ پہنچ سکیں جہاں ہم کمیونٹی امپیکٹ کریٹ کر سکیں. سو دس از آور ایفرٹ اینڈ وی وڈ ریئلی وانٹ آل آف اس ٹو جوائن دس ایفرٹ. اینڈ ہمارا مقصد یہی ہے کہ وی وانٹ ٹو اسپریڈ دس، یہ تربیت سب کی کریں، ہر مسلمان کی مدد کریں اس پروسیس میں. Because as brother Ahad rightly pointed out, we are very trapped in the system. We do not have time. سب سے بڑا چیلنج ہم جب ریکویسٹ کرتے ہیں لوگوں کو آپ یہ کورسز کریں، اپنی تربیت کریں، اپنی پیوریفیکیشن کریں، the problem what is coming is they don't have time. They are trapped in this system. And which brother Ahad نے صحیح طریقے سے آپ نے پن پوائنٹ کی وہ مسئلہ. Yeah. So سوال ایک کیا انہوں نے سارے میں، اس کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا. ہاں آپ سوال اگر پڑھ لیں آپ. گو اہیڈ. جی بڑا اہم سوال کیا کہ جس طرح کی حکومتیں ہیں دنیا بھر میں ان کے خلاف خروج جائز ہو گیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا جو مفہوم ہے، ترجمہ ہے، وہ ہے کہ فساد جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، یعنی یہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے فساد جو ہے. اگر ہم خروج کرنے جائیں گے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ اللہ کے رسول 313 کو لے کر آئے تھے ود ان کے تمام سامان کے ساتھ. سمجھ رہا میری بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 یا وہ تمام جتنے غزوات تھے، اللہ کے رسول چاہتے تو وہی بھی خروج کر دیتے مکے میں، صحیح ہے، لیکن نہیں، پہلے ایک پوری وہ تیاری کی. اگر ہم اس طرح جائیں گے، جیسے یہ آپ کو پتا یہ ہو چکا ہے 1857 1857 کی جنگی آزادی ہم سب نے پڑھی ہوگی، ہم لوگ پڑھتے ہیں پاکستانی، خاص کر ہمارے پاکستان اسٹڈیز میں پڑھائی جاتی ہے کہ 18 وہ یہی تھا کہ بغیر تیاری کے، بہت ساری تیاری نہیں تھی ان کی پراپر، جیسے سامنے والے کی تیاری تھی ویسے ہماری تیاری نہیں تھی.
ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا. سیم اسی بنیاد پہ جو ہے نا لوگ نیشن اسٹیٹ سسٹم کے قائل تھے. یعنی کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس کے بھی جو لوگ خلاف تھے ان کے پاس بھی یہی دلیل ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن جب پہلے آپ کو اپنی تیاری مکمل کرنی ہے. اگر میں خروج کی بات کرتا ہوں، کیا میں اس قابل ہوں؟ کیا میرا اسپرچل لیول، میرا علمی لیول، میں اس قابل ہوں؟ میں کیا کروں گا؟ مجھے تو روڈ کراس کرنا تو مجھے آتی نہیں ہے. میں روڈ کراس نہیں کر پاتا. میں اب جا کے گھر کی گروسری نہیں خرید سکتا. میں جا کے خروج کروں گا، میرا اپنا ہی خروج ہو جائے گا. پولیس والے پکڑ کے وہیں پٹائی لگا دیں گے میری کونے میں. تو اس کے لیے ایک پوری تیاری. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر سار جو ہے وہ ان کی بڑی جدوجہد ہے. اگر آپ ان کی ڈیٹیل خلافت کو پڑھیں تو ان کا نظریہ بالکل، تو آپ یقین کریں آج تک لیکن انہوں نے کبھی خروج کی بات نہیں کی. خروج کرنے کے لیے پہلے آپ کے پاس وہ ایلیمنٹس پورے ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس تمام ایلیمنٹس ہیں، تمام تیاری کا، تب تو خروج ہو سکتا ہے. لیکن ایسے ہی ابھی ایک دم خروج نہیں کر سکتے کہ بھلے وہ کفر کیوں ہوا. اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ اب امارت کے خلاف نہیں جا سکتے، آپ امیر کے خلاف نہیں جا سکتے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی تیاری بہت ضروری ہے. تیاری کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے اگر آپ کا مائنڈ کلیئر ہے نا کہ یہ میں جس سسٹم میں رہ رہا ہوں یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی درجے میں آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے جو پوری کلیکٹیولی پوری امت کے اوپر آ گیا ہے کہ ہم نے سے برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. آپ اور ہم ایٹ لیسٹ اس گناہ سے بچ جائیں گے. نہیں اللہ تعالیٰ میں برا سمجھتی تھی، میں برا سمجھتا تھا، میں نہیں، یہ تیرا نظام نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. اس میں سقم ہی سقم ہے، اس میں نقائص ہی نقائص ہے، اس میں فالٹس ہی فالٹس ہے، اس کے ٹوٹل ڈیمیرٹس ہیں. اللہ کا نظام جو ہے نا وہ الگ، وہ خلافت راشدہ والا نظام ہے. Yeah, Jazakallah khair, brother. I think we are always on 1 hour. Alhamdulillah, I جی think جی this is a very, very, very beneficial talk. And participants کو please ہم request کریں گے کہ آپ feedback دیں ہمیں. We are going to post the feedback in the chat. تو آپ ہمیں feedback دیں. Please write down what you like, what topics you want us to cover. We would love to learn from the deep understanding and expertise of Brother Ahad. تو آپ اس کو ہمیں یہ فیڈ بیک دیں واٹ ایور یو نیڈ. اینڈ پلیز چیک آؤٹ دی VOTP's ویب سائٹ. اس میں وی آر پوٹنگ نیوز، آتھینٹک نیوز، تاکہ وی ہیو ٹو بی اویئر. دیز آر دی فرسٹ اسٹیپس. بیسکلی ہم VOTP پہ اگین اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. واٹ از دا ایشوز ود دا کرنٹ سسٹم، وی وانٹ ٹو کریٹ دس اویئرنیس. اینڈ دا سیم ٹائم ہماری پرسنل ٹریننگ کے لیے وی ہیو آور فائنڈ یور ٹروتھ ویب سائٹ. سو پلیز آپ لوگ اس پہ جوائن کریں، بینیفیٹڈ، شیئر ٹو ادرس and give feedback what you want to learn and understand. So brother Ahad, inshallah next session ka aap thoda sa summary de dein ki summary ye just point de dein ki aap what are you going to talk on next جی جی session. جی جی جو ہمارا جو انشاءاللہ تعالیٰ اگر سنڈے کو ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا نا وہ یہ ہوگا اسی پر ہوگا جو ٹاپک چل رہا ہے، یعنی کہ پولیٹیکل سسٹمز کے اوپر. لیکن ہم اس میں ڈسکس کریں گے اسلامک پولیٹیکل فلاسفرز کو کہ وہ کیا Okay. فلاسفی ہے، کیا وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ خلافت قائم ہوتی ہے یا خلافت قائم ہو سکتی ہے. Okay, ٹھیک ہے. Okay. So jazakallah khairan everyone for coming, and please آپ لوگ please اپنا survey form is in the chat. آپ اس کو just do it. It will hardly take 30 seconds for you to do because your input is precious for us, and please spread the word as well. And inshallah ہمارا مقصد یہی ہے کہ on the day of judgment ہم کہہ سکیں کہ ہم نے بھرپور کوشش کی at whatever level we are able to do our humble efforts. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept from every one of us who are here, and of course Brother Ahad for sharing his insights and his knowledge with everyone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر عشرت آپ ذرا رکیے گا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے.
السلام علیکم سسٹر عائشہ. وعلیکم السلام سسٹر. کیسی ہیں آپ؟ سسٹر شازیہ الحمدللہ. ریکارڈنگ کھولی ہے, آپ بند کر لیں. او سر. Okay, جزاک اللہ خیر. شازیہ, I'm going to